औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज सूरह अल बकरा की 17वीं आयत से देखते हैं। इससे पहले इनकार करने वालों का ज़िक्र चल रहा था और उससे पहले की आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया था कि ये वही लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही ख़रीदी तो उनकी तिजारत ने उन्हें कोई फ़ायदा नहीं दिया, ना वो हिदायत याफ्ता हुए। आगे फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मसलुहुम कमसलिल लज़ी इस्तौक़दा नारा फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम व तरकहुम फ़ी ज़ुलुमातिल ला युबसिरून। उनकी मिसाल यानी कुफ्र करने वालों की मिसाल उसके जैसी है जिसने आग जलाई। तो जब आग ने रोशन कर दिया चारों तरफ तो अल्लाह ताला ने उनका नूर छीन ले गया। अल्लाह ने उनको बेनूर कर दिया, अल्लाह ने उनका नूर छीन लिया और उन्हें ज़ुल्मात यानी अंधेरों में छोड़ दिया तो वो अब दिखता नहीं है, टिकता नहीं कुछ। ज़ाहिरी तौर से ऊपर अगर हम थोड़ा भी तफक्कुर करेंगे, अक्ल लगाएंगे तो समझ में आ रहा है कि इसमें एक ऊपरी बात जो है, कुरान तो इल्म मतलब इतनी गहराई, जितने गहरे चले जाएंगे समुंदर में उतना ही मोती निकाल ले जाएगा कोई भी। और हर दौर में कुरान हिदायत देता है और हर दौर में इससे हिदायत निकाली जाती है। हिदायत इसकी ऊपरी सतह पर है, लेकिन जितनी ये तो अल्लाह के इल्म से नाजिल हुआ, अल्लाह की तरफ से, तो अल्लाह का कलाम है, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा गहराई है। अगर आप और डीप जाएंगे तो और चौतरफा हिदायत मिलती चली जाएगी। लेकिन ऊपरी तौर से जो हिदायत आती है वो तो खुद ही अक्ल में आ जाती है कि मिसाल उनकी उसकी है कि किसी ने आग जलाई, नार। समझ में आ रहा है, एक आदमी अगर चारों तरफ रोशनी हो लेकिन आदमी अंधा हो तो उसे उस रोशनी से कुछ फ़ायदा होगा? कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उसकी आँखों की रोशनी नहीं है। तो समझ में आता है कि बाहर की जो रोशनी है, बाहर की रोशनी के साथ साथ अपने इंटरनल जो रोशनी, जो आँखों की रोशनी है, उसी से तो सब चीज़ें दिख रही हैं। अगर आँखों की रोशनी हो और बाहर अंधेरा हो तो भी कुछ नहीं दिखेगा, और बाहर रोशनी हो और आँख अंधी हो तो भी नहीं दिखेगा। दोनों तरफ से होना ज़रूरी है। कुरान मौजूद है लेकिन उसमें अक्ल नहीं लगा रहा है, और अंदर की जो अंदर से स्पिरिट रखी है वो उससे कनेक्ट नहीं कर रहा है, उससे नहीं जुड़ रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। कुरान रखा रहेगा जैसे कि आज रखा है, ताकों में रखा है, सजा रहे, ज़िंदगी भर रखे रहो, उससे कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी बनाए गए, कुरान नाजिल हुआ, तो कुछ लोगों को फ़ायदा हुआ जो ईमान लाए, और जो नहीं लाए ईमान उनको नबी के आने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उनको नबूवत से कोई फ़ायदा नहीं मिला। फ़ायदा आदमी अपने उसके अंदर जो है जब तक वो कनेक्ट नहीं करेगा उससे। जाहिर सी बात है कि कुरान बाहर रहेगा तो वो बाहर ही रहेगा, जब तक वो अंदर नहीं जाएगा तो उसका कोई रिज़ल्ट सामने नहीं आएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो उन्हें दिखता नहीं। सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। सुम्मुम बहरे हैं, बुकमुन गूंगे हैं, उम्युन अंधे हैं, फहुम ला यरजिऊन तो ये आप लौटते नहीं, रुजू नहीं करते। आदमी का सुनना, आदमी का देखना और आदमी का बोलना ये डिपेंड करता है कि वो रुजू करेगा या नहीं करेगा, खुद उसके ऊपर है। अल्लाह का कलाम तो दुनिया में मौजूद है, हिदायत मौजूद है, बाहिफाजत क़यामत तक रहेगी, लेकिन हम उससे कितना जुड़ रहा है, कोई उससे कितना जुड़ रहा, ये उस पर डिपेंड है। अगर नहीं जुड़ेगा तो उसे कोई हिदायत नहीं मिलेगी। तो ऐसे इनकार करने वालों के लिए अल्लाह ताला ने कह भी दिया कि बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं,
تو اب یہ کسی حال میں نہیں لوٹتے. ایک اور مثال دی اس کے بعد، او کصیب من السماء فیہ ظلمات و رعد و برق، یا آسمان سے بارش جس میں اندھیرے ہیں، اندھیریاں ہیں، اور بادلوں کی کڑک ہے، آواز ہے، گرج، اور بجلی کی چمک. بارش میں سب چیزیں ہوتی ہیں، رات بھی ہوتا، برق بھی ہوتا، ظلمات ہے. یجعلون اصابعہم، ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق حذر الموت، بجلی کی کڑک کی وجہ سے، موت کے ڈر سے، آواز کے موت سے، ڈر سے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ تو انکار کرنے والوں کو احاطہ کیے ہوئے، گھیرے ہوئے ہیں. ایک مثال یہ اور بھی دی کہ جیسے کہ آسمان سے بارش جس میں بادلوں کی گرج ہے، اندھیریاں ہیں، اور بجلی کی چمک ہے. اب یہ کیا کرتے ہیں کہ اس سے بچنے کے لیے کوئی آدمی اگر کانوں میں انگلی بھی ڈال دے تو بادلوں کی گرج سے تو بچ جائے گا، کڑک سے آواز نہیں آئے گی، لیکن بجلی تو پھر بھی اس کے اوپر گر جائے گی، بجلی سے تو نہیں بچے گا نا. تو یہ بیوقوفی کی حرکت کون کر سکتا ہے؟ بچ تو پائے گا نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ واللہ محیط بالکافرین، انکار کرنے والوں کو گھیرے ہوئے. موت کے ڈر سے وہ کانوں میں انگلیاں تو دے رہا، لیکن جو بجلی چمک، جو بجلی گر رہی، اس سے تو نہیں بچ پائے گا. کانوں میں انگلیاں دینے سے وہ بچ تو نہیں پائے گا. بھلے ہی آپ قرآن کو نہ سنیں، نہ مانیں، اس سے آدمی کا خود کا نقصان ہے. وہ تو چیز ہے تو ہے سامنے، جو اس سے فائدہ لے لے گا تو لے لے گا. بارش ہو رہی ہے، بجلی چمک رہی، بادل گرج رہے، تو اس سے کانوں میں انگلیاں دینے سے بارش تو بند نہیں ہو جائے گی، نہ آپ کی جان بچ پائے گی. بس ایک عمل کر لیا، کان میں انگلیاں دے لی. کان میں انگلی دینے سے بجلی تو سر پہ گری جائے گی، آواز سے بچ جاؤ. تو جو کفر کرنے والے ہوتے ہیں، اصل میں ہم یہ کفر کرنے والوں کو یہ سوچتے کہ جو نان مسلم ہے وہ کافر ہے، اور جو مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا وہ مسلم ہے. یہ کانسیپٹ بہت غلط ہے، بالکل قرآن کے خلاف ہے. قرآن جس کو مومن کہہ رہا ہے وہ مومن ہے، اس کا نام کچھ بھی ہو. اور جو آیتوں سے انکار کر رہا ہے وہ کافر ہے، انکار کرنے والا ہے. اس کا نام ہو سکتا مسلم نام ہو اور آیتوں کا انکاری ہو. پہلی بات تو کہ کوئی تو جان بوجھ کے انکار کر دیتا، لیکن کوئی انجانے میں انکار کرتا رہتا ہے اللہ کی آیتوں سے. اللہ کی آیتیں تو سامنے آئی نہیں اس کے بچپن سے، جب آ رہی تو اس کو مولوی کا جو بچپن سے جس دین پہ چل رہا ہے وہ اس کے حساب سے غلط لگ رہی تو وہ انکار کر دے رہا. حالانکہ اس کو سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، پھر وہ دیکھ کے پھر وہ بات ماننا چاہیے. ہر چیز دیکھ کے. یہاں پہ بھی کوئی بات کہی جا رہی تو اس کو آپ ٹیلی کریں، اپنی عقل سے سمجھنا ضروری ہے. قرآن بہرحال کسی کے پیچھے چلنے کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں کہتا کسی پیچھے چلو. واللہ محیط بالکافرین، انکار کرنے والوں کا احاطہ کیے ہوئے، گھیرے ہوئے اللہ تعالیٰ. اب یعنی آپ سمجھ گئے وہ ایکٹیویٹیز، کچھ ایکٹیویٹیز تو یہ کرتے ہیں اپنی موت سے بچاؤ کے لیے، کچھ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، لیکن وہ کافی نہیں ہے. جو بے دین، جو من گھڑن دین پہ چلتا ہے تو وہ کچھ ایکٹیویٹیز اپنی فکس کرے رہتا ہے، جس کی بدولت وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے گا. جبکہ قرآن کی ہر آیت پہ عمل کرنا، ہر آیت کو ماننا، ایمان لانا فرض ہے. تو اس آگے اسی کو اور ڈیفائن کیا، یکاد البرق یخطف ابصارہم، مانو کہ روشنی ان کی بصارت چھین لے رہی ہو، اچک لے جائے. کلما اضاء لہم مشوا فیہ،
تو جب روشنی ہو جاتی ہے تھوڑی تو اس میں چل لیتے. وَإِذَا أَظْلَمَ اندھیرا ہو جاتا عَلَيْهِمْ قَامُوا جب ان پر اندھیرا چھا جاتا تو وہیں کھڑے رہ جاتے. سمجھ رہا ہے؟ کچھ عمل، تھوڑا بہت عمل ہو رہا ہے لیکن وہ کافی نہیں ہے بچنے کے لیے، کیونکہ وہ صرف حذر الموت کی وجہ سے ہو رہا ہے، ڈر کی وجہ سے. آدمی کوئی بھی کام کرتا ہے موت کی ڈر کی وجہ سے، اگر جیسے کچھ دینی کام بھی من گڑھن دین پہ جو چل رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک ڈر رہتا ہے ان کو کہ کوئی دنیا، اگر ہم یہ چھوڑ دیں گے، یہ نہیں کریں گے تو ایک دنیا کی آفت، کوئی ایک عذاب وہ نہ آ جائے. اللہ تعالیٰ تو غفور رحیم ہے، لیکن جب قرآن سے آدمی جڑے گا، اللہ سے محبت کرے گا، اشد حبا للہ، شدید محبت اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ تو بہت سی غلطیوں کو ویسے ہی معاف کر دیتا ہے، بشرطے کہ آپ مومن ہونے کا ثبوت تو دو. یہ نہیں کہ بس ایک ڈر سے بس آپ ایک کچھ کام بنا سوچے سمجھے کر رہے ہیں، وہ بھی دنیا کی آفت کے، آخرت کا ڈر نہیں ہوتا ہے. دنیا میں کوئی بلا میں ملوث نہ ہو جائے، اس ڈر سے آدمی بہت سے کام کرتا ہے کہ اس کی دنیا خراب نہ ہو جائے. دنیا کا ڈر بہت رہتا ہے. آخرت کا تو یقین ہو تو پہلے تو وہ قرآن کی طرف آئے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرے. تو یہ جو کام ہو رہا ہے، فرمایا یکاد البرق یخطف ابصارہم، مانو کہ بجلی کی چمک ان کی بصارت چھین لے جائے. کلما اضاء لہم، جب روشنی ہوتی ہے، مشوا فیہ، تو اس میں چل لیتے، تھوڑا بہت چل لیتے، جب تھوڑا راستہ دیکھتا اس پہ چل لیے. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہوا تو کھڑے کے کھڑے رہ گئے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو چھین لیتا ان کی سماعت، سننے کی شکتی، اور ان کی بصارت، دیکھنے اور سوچنے سمجھنے کی شکتی کی طاقت چھین لیتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے. وہ اتنا بھی نہیں چلتے، تھوڑا بہت جو عمل کر رہے ہیں وہ یہ بھی نہیں کر پاتے. پہلا تو ان نے حذر الموت کی وجہ سے کانوں میں انگلی دے لی تھی. یہ تو مثال کے طور پہ قرآن سمجھاتا ہے، کہ مثال دے کے سمجھا رہا ہے کہ مثال ایسی ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں، اوپری ظاہری طور پہ ہمیں انکار کرنے والوں کی وہ ایکٹیویٹیز جو تھوڑے بہت کرتے ہیں، وہ اس کی وجہ بھی ان کی موت کا ڈر کی وجہ سے کرتے ہیں. اور جب تھوڑی بہت انہیں روشنی دکھتی ہے تو اس میں چل لیتے، پھر اندھیرا، پھر گپٹو، پھر وہیں کھڑے رہ جاتے. خود کا نور تو ان کا ہے ہی نہیں کہ اپنے عقل سے آگے چلیں، کام لیں. جیسا کہ پہلے ہی آیت میں بتا دیا تھا کہ اللہ کی روشنی ہدایت، اس کے ساتھ میں آپ کی سمجھ، آپ کے اندر کا انٹلیکٹ بہت ضروری ہے. تو جب باہر روشنی ہوئی تھی، اللہ نے کہا کہ اللہ نے ان کی روشنی چھین لی. اور اللہ تعالیٰ ایسے کسی کی نہیں چھینتا، ظالم نہیں ہے، ظلم نہیں کرتا. ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے وہ چیز ہوتی. قرآن کو نیگلیکٹ رکھے رہو 40-50 سال بعد بالکل دھیان ہی نہیں دیا. کئی بار آپ کے سامنے بات پہنچے کسی کے سامنے کہ اللہ کی کتاب سمجھو، وہ انکار کر دے. انکار کیا کر دے؟ وہ نیگلیکٹ کر دے، نظر انداز کر دے، کبھی سیریس نہیں ہو اس بات کے لیے. تو ایک وقت ایسا آتا کہ پھر اب تم ایسے ہی رہو گے. اب وہ بیٹھے گا بھی تو نہیں سمجھ میں آئے گی، کیونکہ بہت زیادہ وقت اس نے نکال دیا. بہرحال اس کی سمجھ میں بھی آ جائے گی. جب وہ رو پیٹ لے گا اور بالکل لگ جائے گا تو پھر دھیرے دھیرے سمجھ میں آنے لگے گا. وہ تو پوری زندگی موت کے سے پہلے تک وقت ہے ہمارے سدھرنے کا. موت کبھی بھی آ سکتی ہے. تو آج سے کوشش کریں کہ اللہ کا کلام لے کے بیٹھیں، تو کبھی تو بیٹھیں، تھوڑی دیر کے لیے تو بیٹھیں. یہ واحد انسٹرومنٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا، جو اللہ سے کنیکشن جوڑ سکتا ہے. صرف ایک دنیا میں ایک ہی انسٹرومنٹ ہے جس کو کہیں گے قرآن، جو سیدھا اللہ سے تعلق جوڑوا دے گا آپ کے رب سے. آپ کا رب کا کلام ہی رب تک پہنچنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. رب سے کانٹیکٹ کرنے کا، رب سے کانٹیکٹ کا سب سے بہترین ذریعہ قرآن کریم، اللہ کا کلام. اور یہی ایک ذریعہ ہے، اسی لیے اس کو بولتے ہیں نا شفیع ہے. شفاعت انٹرسیشن کو بولتے ہیں نا، سفارش. تو وہ میڈیم ہو جاتا ہے سفارش بیچ میں.
تو سب سے بہترین میڈیم جو ہے وہ ہے قرآن کریم، اللہ رب العزت سے جوڑنے کا، بندے کو اپنے رب سے جوڑنے کا سب سے بہترین جو انسٹرومنٹ ہے، جس کو بولیں گے جو ذریعہ ہے، جو میڈیشن ہے، جو میڈیٹر ہے، وہ ہے قرآن کریم۔ بس آدمی اس سے جڑ جائے تو سیدھا اپنے رب سے جوڑتا ہے۔ باقی اور راستے ہیں وہ آپ کو کہیں اور جوڑ دیں گے، کسی شخص سے جوڑ دیں گے۔ اس میں شخصیت پرستی کا کوئی وہی نہیں ہے، کوئی رول نہیں ہے۔ یہاں تک کہ نبی اور رسول جو مدھیستھتا کرتے ہیں، مطلب اللہ اپنے نبی اور رسول کے ذریعے سے ہی بات پہنچاتے ہیں، اسی لیے رسول کی اطاعت یعنی رسالت کی اطاعت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا مطلب ابھی رسول کی، اطیع الرسول کا مطلب اطیع القرآن، قرآن کی اطاعت مطلب رسول کی اطاعت۔ جس نے آج قرآن کی اطاعت کر لی، قرآن کو سمجھ کے اس پہ عمل کر لیا، اس نے رسول اللہ پر کی اطاعت کر لی، اور جس نے قرآن کی اطاعت نہیں کری اس کا رسول اللہ سے کوئی واسطہ ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی یہی کلام دے کے گئے جو ان پر نازل ہوا۔ تمہیں پیدا کیا اور جو تم سے پہلے ہیں انہیں بھی، تاکہ تم بچو، متقی بنو، لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں شخصیت پرستی کی جڑ کاٹ دی۔ اس آیت میں فرمایا کہ اپنے رب کی عبادت کرو جیسا کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، اور اکثر جو میڈیشن ہوتا ہے، اکثر جو شرک کرتے ہیں لوگ شخصیت پرستی میں آ کے، وہ یہ کرتے ہیں کہ ہمارے بڑے، تو اللہ نے اس میں بھی کہہ دیا کہ بڑوں کو بھی تو ہم نہیں پیدا، ہاں رکوع بھی آ گئی ہے۔ یہ آیت کو پھر اگلی ہفتے سے لیں گے انشاءاللہ، اور وقت کی بھی تھوڑی سی دیکھنا پڑتا ہے۔ یہاں رکوع آ گئی اور 30 آیتیں ہو گئی انشاءاللہ، 21-20 آیت نہیں 30 ہوئی ہیں۔ آگے سے انشاءاللہ اگلی آیت سے اگلے ہفتے لیں گے۔ اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں پہنچائیں، قرآن سمجھ کے پڑھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔